रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हम आज आतिशी आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी किया करें। तो चले बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिशी आलम असकलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 20। उफ, ये हर तरफ मेहंदी की बू कैसी है। तैयार होकर कमरे से निकलते हाथ ने नागवारी से पूछा था। बू नहीं सर, खुशबू। रुहेल ने फ़ौरन मुस्कुराते उसकी तस्हीह की थी। डिसगस्टिंग। गुस्से से बड़बड़ाते वो जीने उतरने लगा। कौन लाया है ये मेहंदी? आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे इसकी बू से कितनी कोफत होती है। दम घुट रहा है मेरा। नहायत गुस्से से बड़बड़ाते वो जीने उतर रहा था और आखिरी सीढ़ी पर आते खुशबू मजीद तेज हुई थी। हाथ ने फ़ौरन जेब से रुमाल निकालकर अपने नाक पर रख लिया। रुख मोड़कर बाएं तरफ लाउंज में रखे सोफ़ों पर देखा और फिर लम्हे के 1000वें हिस्से में स्याह नज़रों का रंग बदला था। चेहरे के तासुरात बदले थे, यहाँ तक कि धड़कनों के ताल तक बदल गए थे और वो एक अलग ही लय में धड़कने लगी थी। अपनी नाक पर रखा रुमाल वो कब नीचे कर गया उसे पता भी न चला। रुहेल जानते थे कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो गहराई से मुस्कुराते हाथ को सहर को देखने लगे। स्याह सोफे पर बैठी वो रुख उस तरफ किए एक मुलाजमा से मेहंदी लगवा रही थी। आस्तीनों को कलाइयों से थोड़ा सा सिर्फ 2 इंच रोल किया था। मुलाजमा बड़ी महारत से उसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी और वो बहुत खुशी से उससे मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ थी। एक दाईं हथेली पर लग चुकी मेहंदी वाले हाथ को वो बार बार नाक के करीब करके उसकी खुशबू को एक गहरी मुस्कुराहट के साथ महसूस करती थी, जैसे उसे ये खुशबू बहुत पसंद हो। हाथ के चेहरे की सख्ती ख़त्म हुई थी और नरमी उस पर बसेरा कर गई थी। उन दोनों में कितना फ़र्क था, शायद ज़मीन आसमान का। जहाँ उसे मेहंदी से सख्त नफ़रत थी, वहीं उसकी होने वाली बीवी दीवाना वार उसकी खुशबू को अंदर उतार रही थी। जहाँ वो जाने लेकर सुकून हासिल करता था, वहीं वो अपने भाई की जान बचाकर खुद को सुकून में रखे हुए थी। उसे जितनी तन्हाई पसंद थी, वो उतना ही दूसरों में घुल मिलकर रहने वाली थी। फिर हाथ बेख्तियार कदम कदम चलता लाउंज में दाखिल हुआ। कदमों की चाप पर सहर ने हल्का सा रुख मोड़कर देखा। हाथ को देखा था। मुस्कुराहट सिमटी, उसने फ़ौरन वापस रुख मोड़ लिया। सर पर मैरून चादर ओढ़े, मैरून हमरंग सूट पहने वो निखरी निखरी सी लग रही थी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? उसके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठते हाथ ने नरमी से पूछा। एक नज़र उस लड़ाका लड़की ने उठाकर हाथ को देखा था, फिर बोली, मैं ठीक हूँ। गुड। हाथ सर हिला गया। उन्हें तो मीटिंग में जाना था ना? रुहेल सोचने लगे। खैर, सहर बेटी से बढ़कर अहम क्या हो सकता है। अपने सवाल का खुद ही जवाब देते मुस्कुरा कर रह गए। हाथ नाक सुकेड़ कर बैठा था। उसकी यह हरकत सहर को थोड़ी अजीब लगी, मगर वो खामोश रही क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। शायद उसे मेहंदी की खुशबू से उलझन हो रही थी, उसने दिल में सोचा। फिर खुद से कहा, अपनी अपनी पसंद की बात होती है। हाथ गहरी से आंखों से उसे देख रहा था, जो हसीन चेहरे पर नीम मुस्कुराहट लिए मेहंदी लगवा रही थी। गोल टिकिया नुमा हथेली पर लगी मेहंदी इर्द गिर्द छोटे छोटे नुक्ते थे, जबकि पोरों को पूरा मेहंदी में डुबोया गया था, ऐसा हाथ को लगता था। हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी वालदा भी बहुत शौक़ से मेहंदी लगाया करती थी। हाथ को बचपन से उसकी खुशबू पसंद नहीं थी। कई बार उसने अपने बाबा को वालिदा के हाथों की मेहंदी की खुशबू को मुस्कुराकर सूंघते और उन पर बोसा देते देखा था। ख्यालों में खोए हाथ का फसूह उसके रुखसार पर मौजूद ज़ख्म को देखते टूटा था। नाखून का ज़ख्म मुंमल ना हुआ था, उस पर सफ़ेद दवाई लगाई गई थी। हाथ के दिल को कुछ हुआ और अपने पहले से मार चुके कुत्तों को फिर मारने की ख्वाहिश दिल में जागी थी। दवाई खाई तुमने? एक और सवाल उसने पूछा। सहर सर हिला गई, मगर उसने हाथ को नहीं देखा। ये मेहंदी किस खुशी में लगाई है?
شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ روہیل کو اس کی کمپنی جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرا پہلا نکاح ہے اس لیے۔ سحر کے الٹی ہی جواب پر ہاتھ سکتے میں چلا گیا۔ فوراً سیدھا ہوتا سنجیدگی سے بولا، سحر سب کا پہلا اور ایک ہی نکاح ہوتا ہے۔ ہاتھ نے جبڑے بھینچے تھے۔ ہاں وہی تو، آپ کو نہیں پتا دلہنیں اپنی شادی پر نکاح پر تیار بھی ہوتی ہیں، جو اتنے عجیب سوال کر رہے ہیں؟ سحر نے تڑک کر کہا اور پہلو بدلا۔ ہاتھ کو اس کی حاضر جوابی پر غصہ آیا۔ کاش یہ گونگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی نہ پوری ہونے والی خواہش پر ماتم کیا، پھر پیشانی مسلتا بولا، حق مہر کے حوالے سے تمہارا کوئی مطالبہ؟ سحر نے سنا اور پھر سر اٹھاتے اسے دیکھا اور بولی، مجھے حق مہر میں عالم ویلا چاہیے۔ ہاتھ کو سحر کی طرف سے ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ امید تو روہیل کو بھی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا مطالبہ کر دے گی۔ ہاتھ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں مزید سیاہ ہوئی تھیں، پھر اگلے لمحے سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا سحر نے ایسا کیوں بولا ہے، تاکہ وہ آسانی سے اسے گھر سے نکال سکے، اپنی من منزیہ کر سکے۔ روہیل، اس نے پکارا۔ جی سر، وہ تو پہلے ہی حاضر تھے۔ عالم ویلا کی پاور آف اٹرنی شام سے پہلے سحر کے نام پر تیار کروا دیں، میں سائن کر دوں گا، نرمی سے کہتے وہ صوفے سے اٹھا۔ اور کچھ مسز عالم ٹو بھی؟ ہاتھ نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا کہ سحر کا دل تیز ترین دھڑکنے لگا۔ مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی۔ سحر کے اگلے مطالبے پر ہاتھ نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ تو پھر وہ نکاح کیوں کر رہی تھی؟ اگر رخصتی نہیں چاہتی تھی تو کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کا محرم نہیں ہے؟ ہاتھ جی جان سے جلا تھا، پھر ایک سرد سانس لیتا بولا، اوکے ایز یو وش۔ اس نے سحر سے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا کہ وہ ایسے کیوں نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے ساتھ گھر گھرستی بسانے کا ایسا کوئی خواب ہاتھ نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور کچھ؟ ہاتھ نے مزید پوچھا۔ مجھے اپنی فرینڈز کو بھی انوائٹ کرنا ہے۔ تم جسے چاہے مدعو کر سکتی ہو۔ تھینکس، سحر نے کہا۔ اس کی مہندی مکمل ہو گئی تھی، مگر افسوس اس نے ہاتھ کو دکھائی تک نہیں تھی، جبکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ روہیل ہاتھ کی آنکھیں پڑ گئے تھے، مگر کیا کرتے؟ اتنے میں بنیامین اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے بیگز تھے، جس کے اندر سحر کا عروسی جوڑا اور زیورات تھے۔ ہمیشہ اس نے سحر کے لیے اس کی شادی کے لیے یہ سنبھال کر رکھے تھے، اور چونکہ کل ان کا نکاح تھا اس لیے وہ یہ سارا سامان دینے آیا تھا۔ بھائی، بنیامین کو راہداری سے آتا دیکھ کر وہ چہک گئی تھی، پھر تیزی سے اس کی اور لپکی، ہاتھ کے بالکل قریب سے ایک ہاتھ کے فاصلے سے گزری۔ ایک خوشبو کا مہندی بھرا جھونکا جس میں سحر کی خوشبو بھی شامل تھی، اس کی کھڑی ناک سے ٹکرا گیا۔ ہاتھ نے خالی نظروں سے جا رہے اس کی پشت کو مڑ کے دیکھا، جو جاتے ہی بھائی سے لپٹ گئی تھی، اور یہ منظر ہمیشہ اس سے بہت ناگوار گزرتا تھا، حالانکہ وہ اس کا بھائی تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بنیامین نے الگ ہو کر سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، یہ دیکھیں میں نے مہندی لگائی ہے۔ اس نے بھرپور مسکراتے دونوں ہاتھ بھائی کے آگے کیے۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت خوبصورت لگی ہے، بنیامین نے مسکرا کر کہا۔ جسے دکھانی چاہیے بس اسے ہی نہیں دکھائی۔ ہاتھ جھل بن کر زیر لب بولتا قدم قدم چلتا ان کے قریب گیا، اور سحر سے تھوڑا سا دور کھڑے ہوتے اس نے ہاتھوں کی مہندی کو بھی دیکھ لیا، جو بہت خوبصورت لگی تھی۔ سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی تھیں۔ اس کے سفید مومل چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر لگی وہ مہندی ہاتھ بن رافع عالم کا دل موہ رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی وہ اس کی خوشبو کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر وہی متبسم نظریں اب اس نے بنیامین کی طرف دوڑائیں۔ کیسے ہو شیر؟ گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوتے ہاتھ نے پوچھا۔ الحمدللہ، وہ لفظی جواب دیتا اس سے الگ ہوا۔ وہ جو مزید سحر سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا یا وقت بتانا چاہتا تھا، جیلسر ہاتھ فوراً بولا، تم رکو گے یا میرے ساتھ کمپنی چلو گے؟ نہیں، میں بھی کمپنی ہی جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس یہ سامان سحر کو دینے آیا تھا۔ ہاتھ نے ایول سائڈ اسمائل پاس کی تھی۔ بھائی رک جائے نا کچھ دیر، آپ بعد میں چلے جائیے گا، سحر نے بھیگے لہجے میں کہا۔ میں شام میں چکر لگاؤں گا بچے، ابھی جانا ضروری ہے، اہم میٹنگ ہے ہماری۔ بنیامین نے نرمی سے سحر کے رخسار پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ بنیامین کے سحر کے
پوچھنے پر خاد خواہ مخواہ پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ بنیامین کے سحر کو چھونے پر ہاتھ خواہ مخواہ پہلو بدل رہا تھا، جو عمر رسیدہ روہیل سے مخفی نہ تھا۔ وہ الگ مسکرا رہے تھے۔ بنیامین نے تمام سامان کے بیگز روہیل کو پکڑا دیے، پھر ہاتھ کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے لگا آپ کمپنی چلے گئے ہوں گے، میں بس نکلنے ہی والا تھا، اب تم آ گئے ہو تو چلو ساتھ چلتے ہیں۔ جی بہتر، بنیامین نے مسکرا کر ہاتھ سے کہا اور اس نے اسے کندھے سے حصار میں لیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ روہیل کی جانب اچھالتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اچانک جیلس ہو جانے پر روہیل سر جھٹک کے ہنسنے لگے۔ سحر اندر چلی گئی اور زینوں کی طرف بڑھ گئی۔ روہیل وہ سامان لے کر اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ یہ منظر تھا حدید مینشن کا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ نینا کالج یونیفارم پہنے کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ جہان بھی ہمیشہ کی طرح سفید قمیص شلوار میں ملبوس کالج جانے کے لیے تیار تھا۔ حدید احمد خان سربراہی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ مسز حدید سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ موم، کل سحر کا نکاح ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ناشتہ کرتے ہوئے نینا نے اس سے اجازت طلب کی۔ جہان حیران نہ ہوا تھا کیونکہ اس خبر کے بارے میں وہ پہلے سے باخبر تھا۔ سحر کا نکاح ہو رہا ہے؟ مسز حدید نے خوشگوار حیرت لیے پوچھا اور جہان کو چائے سرو کی۔ جی امی، نینا نے مسکرا کر سر ہلاتے تائید کی۔ یہ تو بہت ہی خوشی کی اور اچھی خبر ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ نصیب اچھے کرے، بہت پیاری بچی ہے۔ آمین، نینا زیر لب بولی۔ تم چلی جانا، جہان تمہیں لے جائے گا۔ جس پر جہان نے پہلو بدلا تھا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ تھینک یو موم، نینا نے خوشی سے کہا اور اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد نینا اپنے کمرے میں بیگ اور کتابیں لینے آئی تھی جب جہان بھی پیچھے آیا۔ یقیناً تم جانتی ہوگی سحر کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ اس کی دہلیز پر کھڑے ہوتے جہان نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ جی بھائی، نینا نے آسودگی سے جواب دیا۔ جہان قدم قدم چلتا اندر آ گیا۔ ویسے تمہاری وہ دوست نور بھی آ رہی ہے کیا؟ بیڈ کے پیروں والے حصے پر بیٹھتے جہان نے سرسری سا پوچھا اور جان بوجھ کر فون میں مصروف ہو گیا۔ یونیفارم پر سیاہ برقع پہنتے نینا نے اچنبھے سے اس کے سوال پر گردن گھمائی تھی، پھر سیاہ حجاب لپیٹتے بولی، جی بھائی، اسمارا بھی آئے گی، بتا رہی تھی کہ اسے اجازت مل گئی ہے آنے کی۔ عموماً تو نہیں ملتی۔ اس کے آخری چند لفظوں پر جہان ٹھٹکا تھا۔ عموماً نہیں ملتی مطلب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ پھر نینا اس کے ساتھ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چچا نہیں اچھا سمجھتے نا بھائی، وہ اسے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ ستیلے باپ جو ہوئے، نینا نے دکھ سے کہا اور اٹھنے لگی، جب جہان نے اس کی کلائی پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ ڈیٹیل میں بتاؤ۔ بھائی کالج کے لیے لیٹ، تم شاید بھول رہی ہو کہ پرنسپل میں ہوں، جہان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ اسمارا کے چچا اسے پسند نہیں کرتے اور ہمیشہ سے ہی اسے ہر چیز میں تکلیف ہی دی ہے انہوں نے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ اصل نفرت انہیں اس کے بابا سے تھی، بس اسی لیے انہیں اسمارا بھی پسند نہیں ہے، اور اب وہ اسی نفرت کی آڑ میں اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کروا رہے ہیں جو کسی طور پر اس کے لائق نہیں ہے۔ بھائی، نینا کا لہجہ بھیگ گیا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے، تو پھر آپ کیوں اس کے گھر رشتہ نہیں بھیجتے؟ اب نینا جہان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کے سوال پر وہ نظریں چرا گیا۔ آپ کو پتہ ہے، موم تو اسمارا کو پہلے ہی بہت پسند کرتی ہیں۔ جب آپ انہیں بتائیں گے تو وہ فوراً مان جائیں گی۔ جواباً جہان بلینک چہرہ لیے خاموشی سے سنتا رہا۔ بھائی، اسے جواب نہ دیتے دیکھ نینا نے اسے جھنجھوڑا جو گہری سوچ میں گم تھا۔ اسمارا اس شادی سے راضی نہیں ہے، نینا نے بے بسی سے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر بولا، اس کے ناخوش ہونے پر اس کی والدہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ جہان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ لیا تھا، انفیکٹ انہوں نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ مگر کیا مگر؟ جہان نے مزید کوریدا۔ جنید انکل نے انہیں دھمکی دی اگر وہ اسمارا کی شادی میں رکاوٹ کھڑی کریں گی تو وہ انہیں طلاق دے دیں گے۔ جہان کی پیشانی پر بیک وقت بل نمودار ہوئے تھے۔ جہان کو
فوراً دفتر والا واقعہ یاد آیا جب وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ یہ شادی ضرور کرے گی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جہان نے بے یقینی سے پوچھا۔ بھائی، نفرت بھائی، نفرت میں انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ نفرت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سگے رشتوں تک کو آپ سے دور کر دیتی ہے اور انہیں ختم کرنے کی، برباد کرنے کا جنون آپ کے اندر بھر دیتی ہے، اور اسی نفرت میں میری دوست کو بلی کیا جا رہا ہے۔ اپنے آنسو آنکھوں کے گوشوں سے رگڑتی وہ اٹھی اور دہلیز تک گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ جہان بھی تو نفرت اور بدلے کی آگ میں اپنے سگے خونی بھائی کو برباد کرنا چاہتا تھا، اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جہان کی خاموشی سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کرنے کا روادار نہیں ہے، اس لیے نینا نے مزید بات نہیں کی اور اٹھ کے چل دی، مگر جاتے جاتے رکی تھی۔ اگر آپ اسے اپنا لیتے تو شاید آج اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہو رہا ہوتا اور اسے ایسے شخص سے شادی نہ کرنی پڑتی جو اس پر گندی نظر رکھتا تھا، اسے کئی بار ہراس کر چکا تھا۔ نینا کے بتانے پر جہان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی لفظ کہتا وہ بولی، نیچے گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آئیے گا۔ کہتے وہ تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ جہان نے اپنی پیشانی کو زور سے مسلا تھا۔ آنکھیں ضبط سے بند کرتے ہی آنکھوں کے سامنے اس معصوم کا چہرہ لہرانے لگا، پھر اس کے سامنے الفاظ سماعتوں سے ہتھوڑوں کی مانند لگنے لگے۔ وہ اچھے انسان نہیں ہیں، کئی بار مجھے مولیسٹ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ یہ فیصلہ میری ماما کا نہیں ہے۔ اگر میرے بابا آج زندہ ہوتے تو کبھی ایسے شخص سے میری شادی نہ کرواتے۔ میں صفدر بھائی سے ہی شادی کروں گی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے کمرے سے باہر نکلا۔ گہری سیاہ کالی رات میں تارکول سے بنی پھیلی اس سیاہ سڑک پر ایک سفید کورولا دوڑتی چلی جا رہی تھی، جس کے اندر 4 نوجوان سوار تھے جو مجرے سننے میں اور ساتھ گانے گانے میں مصروف تھے۔ پیچھے بیٹھے لڑکے شراب پی رہے تھے، جبکہ آگے بیٹھے لڑکوں میں سے بھی ایک نے شراب پی رکھی تھی۔ یہ بگڑے رئیس زادے تھے جو اس وقت ایک نائٹ کلب سے لوٹ رہے تھے۔ اسلام آباد کے گنجان آباد علاقے سے گزرتے اگر وہ شراب کے نشے میں دھت نہ ہوتے تو ارد گرد پھیلی سیاہی انہیں ضرور خوف دلاتی۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں رات کے پہر گنجان آباد علاقوں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ انہی راستوں میں اکثر انسان کھو جاتا ہے، کبھی خلائی مخلوق کے ہاتھوں تو کبھی انسانی آدم خور درندوں کے ہاتھوں۔ یہ لوگ بھی اس بات سے انجان تھے کہ یہ بھی کچھ ہی پلوں میں ایک انسانی آدم خور درندے کے ہاتھوں راکھ ہونے والے ہیں۔ رات کے پہر زنا کاری شراب نوشی کرنے کے باوجود ان کے اندر اٹھتی حدتیں اور ہوس کم نہیں ہوئی تھی کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے۔ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے ایک سیاہ بڑی لینڈ کروزر آ رکی۔ ان کے پیچھے بھی اچانک 2 سیاہ ہونڈا گاڑیاں کہاں سے نمودار ہوئیں۔ چکراتے سروں کو جھٹکے سے ہوش دلاتے وہ لوٹے۔ گاڑی چلا رہے لڑکے نے سر کھڑکی سے باہر نکال کر کہا، ابے کون ہے تو اور کیوں ہمارا راستہ روکا ہے تو نے؟ چل ہٹ سامنے سے۔ پھر اچانک ان تینوں گاڑیوں میں سے 7-8 آدمی باہر نکلے جن کے ہاتھوں میں گنز تھی۔ وہ تینوں ڈر گئے۔ 4 آدمی ان کی جانب آئے اور چاروں کو نوچ کر باہر نکال گئے۔ اگلے ہی لمحے انہیں گھٹنوں پر بٹھا کر ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے تھے۔ سامنے کھڑی سیاہ لینڈ کروزر کی یلو ہیڈ لائٹس کبھی جل رہی تھی کبھی بجھ رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی 2 گاڑیوں کی لائٹس مسلسل جل رہی تھی۔ ان روشنیوں کے علاوہ وہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سامنے کھڑی گاڑی کی جلتی بجھتی روشنی سے ماحول میں خوف پیدا ہو رہا تھا اور انہیں اندر بیٹھے آدمی کا عکس نظر آ رہا تھا جس نے سر پر سیاہ ہیٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور منہ پر سیاہ ماسک لگا رکھا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہمیں کیوں پکڑا ہے؟ چھوڑو ہمیں، چھوڑو۔ ایک لڑکا سب سے زیادہ جھٹپٹا رہا تھا۔ بنیامین آگے بڑھا اور اس نے بندوق کی نال زور سے اس کے جبڑے پر مار کے اس کا منہ بند کروایا۔ خون کا فوارہ اس کے منہ سے چھوٹا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اب دوسرے لڑکے نے روتے ہوئے پوچھا۔ اتنے میں سامنے کھڑی سیاہ بڑی گاڑی کا دروازہ ڈرائیور نے کھولا اور اس میں بیٹھا آدمی باہر نکلا۔
اس کا اٹھتا ہر بھاری قدم ان چاروں کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جھرجھری سی انہوں نے لی۔ سیاہ لباس پر سیاہ اوور کوٹ اور سیاہ ہیٹ پہنے وہ آدمی قدم بقدم چلتا ان کے قریب آیا۔ ان کے سامنے آ کر اس نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹایا اور سرخ دہتی انگاروں سی سیاہ آنکھیں دیکھ کر ان کی جان ہی نکل گئی تھی۔ حلق تر کرتے وہ بڑبڑائے، کون ہو تم؟ موت۔ ہاتھ ان کے قریب جھکتا سرد لہجے میں گویا ہوا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ شہروز سوال کو نظر انداز کرتے اس نے شہروز کو پکارا۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اس کے گلوز پہنے ہاتھوں میں ایک بڑی سی سیاہ بوتل رکھ دی۔ انہوں نے خوف سے اس بوتل کو دیکھا تھا جس کے اندر نہ جانے کیا تھا۔ اگلے لمحے ہاتھ کے ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑے فون سے 3 لوگوں کو کانفرنس ویڈیو کال ملائی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ان چاروں نے جھٹپٹاتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا۔ کال ریسیو ہوتے ہی ہاتھ نے وہ بوتل کھولی تھی اور ایک لڑکے کے چہرے پر اس محلول کو انڈیلنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے لمحے وہ دل خراش چیخیں فضا میں پھیلنے لگی تھی۔ نیچے موجود لڑکے کا چہرہ اور جسم جھلسنے لگا تھا۔ وہ تڑپتا چیختا دہائیاں دیتا جان کی بھیک مانگنے لگا۔ ساتھ موجود 3 لڑکے تھر تھر کانپنے لگے اور چیختے چیختے ان کی آوازوں کو کفل لگ گئے۔ دوسری طرف کال پر موجود اس کا باپ جو نیند سے اٹھا آنکھیں مل رہا تھا، بیٹے کی موت آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھ وہ بھی چیخنے لگا، کون ہو تم؟ میرے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اسے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، چھوڑ دو میرے بیٹے کو۔ کون ہو تم؟ چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے بیٹے کو نہ مارو۔ مگر اس کی منتیں، دہائیاں، تڑپنا وہاں کسی پر اثر انداز نہیں ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا تڑپا تڑپا کر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ وہ لڑکا جھلس کر مر گیا تھا۔ پھر ہاتھ دوسرے لڑکے کی جانب بڑھا۔ یہ لڑکا ایک جسٹس کا بیٹا تھا۔ اس سے پہلے ہاتھ اس پر تیزاب انڈیلتا وہ پہلے ہی موت کے خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے اس طرح بے ہوش ہو جانے پر رات کی سیاہی بھرے اس پہر فضا میں اس درندے کا قہقہ گونجا تھا، لگتا ہے یہ تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ سفاکیت سے کہتے اس نے ایک اور قہقہ لگایا۔ اس کا باپ بھی ہاتھ جوڑے منتیں کرنے لگا، میرے بچے کو نہ مارو، اسے نہ مارو، تم جو کہو گے میں کروں گا، تم جو کہو گے میں کروں گا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اسے نہ مارو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتا تڑپ رہا تھا۔ اوہ، یہ کیا واسطہ دے دیا تم نے؟ اب تو میں تمہارے بیٹے کو ضرور ماروں گا۔ ہاتھ نے دھاڑ کر کہتے وہ بوتل اس پر انڈیلنے لگا۔ جب وہ آدمی چیخنے لگا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، میرے بیٹے کو نہ مارو پلیز، تمہیں تمہارا واسطہ، اسے نہ مارو، اسے چھوڑ دو۔ کال پر موجود تمام باپ تڑپ تڑپ کر یہی کہہ رہے تھے، چپ، ایک دم چپ۔ ہاتھ دھاڑا تھا۔ کیمرے کا رخ اس نے اپنی جانب کیا۔ وہ سب سرخ سی آنکھوں، چہرے پر ماسک لگے اس آدمی کو دیکھ کر دہل گئے تھے جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس وقت وہ انہیں ان کی اولاد کو نوچ کھانے والا کوئی گدھ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اگر تم تینوں چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹوں کا حال ایسا نہ ہو جیسا اس منسٹر کے بیٹے کا ہوا ہے تو میری بات دھیان سے سنو۔ کل صبح کا سورج چڑھتے ہی جن درندوں کو تم لوگوں نے باعزت بری کیا ہے انہیں تختہ دار پر لٹکانے کا حکم جاری کرو، ورنہ اگلی بار عالم یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا اور تمہارے بیٹوں کا حال اس منسٹر کے بیٹے سے بھی بدتر کر دوں گا کہ دفنانے کے لیے تم لوگوں کو ان کا جسم نہیں ملے گا۔ ہاتھ نے کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس جلے ہوئے لڑکے کے وجود کو وہاں درخت پر لٹکا دیا گیا اور ان تینوں لڑکوں کو گاڑی میں ڈال کر وہ ساتھ لے گئے۔ اگلے دن صبح سمے۔ ناظرین، تازہ خبر آپ کو بتاتے چلیں، کل رات اسلام آباد کے گنجان آباد علاقے میں منسٹر زہیب کے بیٹے منصور کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، منسٹر زہیب کے بیٹے منصور کی لاش، جنہیں تیزاب کے ساتھ جلا کر قتل کیا گیا۔ کل رات وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی سے واپس لوٹ رہے تھے جن میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر وکیل نوشیروان کے بیٹے نعمان، اسلام آباد کے جسٹس ابرار درانی کے بیٹے حارث درانی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل سنان خان کے بیٹے انس شامل تھے۔ چونکہ یہ واقعہ جنگل کے قریب پیش آیا اس لیے اس واقعے کا کوئی ریکارڈڈ ثبوت نہیں ہے۔ منسٹر زہیب کے بیٹے کی لاش تو مل گئی مگر باقی کے 3 لڑکے جسٹس نوشیروان، ابرار درانی اور سنان خان کے بیٹے اب تک لاپتہ ہیں۔ ان کی تلاش جاری ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر آپ تک پہنچاتے چلیں۔ 7 سالہ بچی ماہرہ قتل کیس کا ایک اہم خلاصہ سامنے آیا ہے۔ آج صبح ہی جسٹس ابرار درانی نے کل باعزت بری ہونے والے 3 مجرموں جنہوں نے ایک 7 سالہ اسٹوڈنٹ کو درندگی کا نشانہ بنا کر بے رحمی سے قتل کر دیا تھا، انہیں واپس حراست میں لینے کا حکم جاری کیا ہے اور ان کے اریسٹ ہوتے ہی اگلے گھنٹے میں انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جسٹس ابرار درانی کا کہنا ہے جو ثبوت ان تینوں مجرموں کے بارے میں پیش کیے گئے تھے وہ تمام ثبوت جھوٹ پر مبنی تھے، جبکہ اس معصوم بچی ماہرہ کے اصل قاتل وہی تینوں دلیندے ہیں۔ ناظرین، اس خبر سے ملک بھر میں کوہرام سا مچ گیا ہے۔ ناظرین، مزید جیسے ہی کوئی خبر موصول ہوگی سب سے پہلے ہمارا چینل آپ تک پہنچائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ چپ کر گھٹیا عورت، منسٹر زہیب نے کرسی اٹھا کر LED پر دے ماری، وہ ٹوٹتے چکنا چور ہو کر نیچے گری، پھر انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے چیخنا شروع کر دیا۔ چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا، تو جو کوئی بھی ہے نہیں چھوڑوں گا، بالکل اسی طرح تجھے تیری سب سے زیادہ پیاری چیز تجھ سے چھین لوں گا جس طرح تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا ہے۔ عالم جاری ہے۔ چلے جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔